यार सुनो, जुज गुमा और था ही क्या मेरा, बस फकत मेरा नाम था मेरा। क्या बात है, वाह वाह। जुज गुमा और था ही क्या मेरा, बस फकत मेरा नाम था मेरा। क्या बात है जॉन भाई, बस फिर रहमत फकत कीजिए, सुभान अल्लाह। मेरा जुज गुमा और था ही क्या मेरा, बस फकत मेरा नाम था मेरा। अर्ज कर रहा हूं कि मुझ में ख्वाहिश ढूंढने की न थी, मुझ में ख्वाहिश ढूंढने की न थी, मुझ में खोया रहा खुदा मेरा। मुझ में ख्वाहिश ढूंढने की न थी, क्या बात है, मुझ में खोया रहा खुदा मेरा। क्या बात है। अर्ज कर रहा हूं कि जब तुझे मेरी चाह थी जाना, शेर सुनिएगा, जब तुझे मेरी चाह थी जाना, बस वही वक्त था कड़ा मेरा। क्या बात है, आहा। जब तुझे मेरी चाह थी जाना, वाह वाह। जब तुझे मेरी चाह थी जाना, बस वही वक्त था कड़ा मेरा। जॉन भाई, जब फिर रहमत- तुझे वाह वाह। मेरी चाह थी जाना, जब तुझे मेरी चाह थी जाना, बस वही वक्त था कड़ा मेरा, बस वही वक्त था कड़ा मेरा। खुदकुशी कर ले जान ले वो अगर, खुदकुशी कर ले जान ले वो अगर, आलमे तर के मुद्दा मेरा। क्या बात है, वाह। खुदकुशी कर ले जान ले वो अगर, वाह। आलमे तर के मुद्दा मेरा। जॉन भाई फिर पढ़िए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदकुशी कर ले जान ले वो अगर, आहा। आलमे तर के मुद्दा मेरा। अर्ज कर रहा हूं कि आ चुका पेश वो मुरव्वत से, आहा। आ चुका पेश वो मुरव्वत से, आ चुका पेश वो मुरव्वत से, अब चलूं काम हो चुका मेरा। आ चुका पेश वो मुरव्वत से, क्या बात। आ चुका पेश वो मुरव्वत से, आहा। आ चुका पेश वो मुरव्वत से, अब चलूं काम हो चुका मेरा। जॉन भाई पढ़े जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान आ अल्लाह। चुका आ चुका पेश वो मुरव्वत से, अब चलूं काम हो चुका मेरा, अब चलूं काम हो चुका मेरा। आज मैं यारो शेर सुनो, ऐसा लग रहा है क्योंकि ये गजल पहली बार बड़े मजे में सुनाई, अपने घर में सुनाई थी, उस्ताद हमारे बुजुर्ग बैठे थे, तो लग रहा है ये एक बिल्कुल खानदान सा बन गया है और दिल की बातें हो रही। अब इससे कुछ काम बन जाए इन दिल की बातों से। शेर सुनो, आज मैं खुद से हो गया मायूस, आहा। आज मैं खुद से हो गया मायूस, आज एक यार मर गया मेरा। आहा। आज मैं खुद से हो गया मायूस, आज मैं खुद से हो गया मायूस, क्या बात। आज एक यार मर गया मेरा। कोई आज मैं खुद से हो गया मायूस, क्या बात। आज एक यार मर गया मेरा। और जानो जाना ने जाना, और जाना जाना ये शेर सुना रहे हैं कि कोई मुझ तक क्या अलमिया है यार, जिंदगी का, हकीकत का, वजूद का, कि कोई मुझ तक पहुंच नहीं सकता, आहा। कोई मुझ तक पहुंच नहीं सकता। कोई मुझ तक पहुंच नहीं सकता, इतना आसान है पता मेरा। कोई मुझ तक पहुंच नहीं सकता, कोई मुझ तक पहुंच नहीं सकता, इतना आसान है पता। जवाबी शिकवा।
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ تاثرے عرش بھی انسا کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوق و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ وعدہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بدھ بھی نئے تم بھی نئے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔
تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ ہو، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود،
وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی، لو سے مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک۔ خود گدازی نم کیفیت سیبا یشبود، خالی از خویش شدن صورت مینا یشبود۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تخت فغفور بھی ان کا تھا، سریرے کہ بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار۔ تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جماں دین سے بدزن بھی ہوئے۔ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ قیس زحمت کش تنہائی یہ صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا باد یا پیما نہ رہے۔ وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے۔ گلے جور نہ ہو شکوے بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ عہد نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے، اے من اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے۔ اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسل شعلہ بپیراہن ہے۔ آج بھی ہو
جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی۔ خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی۔ رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انادی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ امتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں، اور محروم ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں۔ سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی، بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں۔ نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں سامان تیرا۔ نخل شمعتی و در شعلہ دود ریشہ تو، عاقبت سود بود سایہ اندیشہ تو۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا۔ کیوں ہراساں ہے سہیل فرس آدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدا سے۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جاؤ، رخت بردوش ہوائے چمنستان ہو جاؤ۔ ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جاؤ، نغمے موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جاؤ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو،
تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے۔ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ مردم چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا۔ تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کا شکوہ۔ کیوں ضیاکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ جرات آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ پہلے بند میں شاعر نے تمہید اٹھائی ہے کہ آخر میں کب تک خاموش بیٹھا ہوا اپنی بربادی کا تماشا دیکھتا رہوں، کب تک اپنے مستقبل سے غافل رہوں۔ جب مجھے گویائی کی قوت حاصل ہے تو پھر میں اپنے اللہ کو اپنی روداد غم کیوں نہ سناؤں۔ دوسرا بند۔ ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے،
خو گر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خو گر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ اے خدا، یہ سچ ہے کہ تسلیم و رضا ایک مسلمان کا شیوا ہے، لیکن میرے دل میں اس قدر شدید درد ہے کہ میں ضبط نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر میں تیری بارگاہ میں اپنے درد کا قصہ بیان کرتا ہوں تو مجھے معذور سمجھ کر معاف کر دے، اور اپنے عاجز بندے سے جو حمد و ثنا کا عادی ہے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ تیسرا بند۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امین، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نصیب۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ یہ سچ ہے کہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے قدیم ہے، یعنی ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب تو موجود تھا مگر تیری صفات کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ کائنات موجود نہ تھی۔ اب تو خود انصاف کر لے کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو تیری صفات یعنی بوئے گل کا علم دنیا والوں کو کیسے ہوتا؟ پس ہم مسلمانوں نے دنیا والوں کو تیرے نام سے اور تیری صفات سے آگاہ کیا، ہم نے ساری دنیا میں تیرے نام کو بلند کیا، اور اس سلسلے میں ہم نے جس قدر کوشش کی یہ ہمارے لیے راحت خاطر کا باعث تھی، ورنہ تیرے محبوب کی امت دیوانی تو نہیں تھی کہ اس نے بلا وجہ ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا۔ نوٹ: واضح ہو کہ توحید اسلام دراصل تمام دنیا کفر کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس لیے جب مسلمانوں نے توحید کا علم بلند کیا تو ساری دنیا ان کی دشمن ہو گئی۔ چنانچہ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی میرے دعوے پر شاہد عادل ہے۔ چوتھا بند۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو گرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ اب شاعر خود اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا، ہم یعنی اسلام سے پہلے تیرے بندوں کی یہ حالت تھی کہ وہ پتھروں اور درختوں کو خدا یقین کرتے تھے، چونکہ انسان پیکر محسوس کی پرستش کا عادی ہو چکا تھا، اسی لیے وہ تجھ کو کہ تو آنکھ سے نظر نہیں آتا کیسے اپنا معبود بنا سکتا تھا۔ تجھے خوب معلوم ہے کہ ہمارے وجود سے پہلے چین سے لے کر مراکو تک کوئی شخص تیرا نام نہیں لیتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تیرے نام کو دنیا میں بلند کیا، یعنی بنی آدم کو توحید سے روشناش کیا۔ پانچواں بند۔ بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چینچی میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معموری میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ ہم سے پہلے تیری دنیا میں صدہا قومیں باقی تھیں، سلجوقی، ایرانی، چینی، یونانی، یہودی، مجوسی، نصرانی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان قربان نہیں کی۔ مسلمانوں ہی نے توحید کو دنیا میں قائم کیا۔ چھٹا بند۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے تیری عظمت دنیا میں قائم کرنے کے لیے ساری دنیا سے لڑائی مول لی۔
خشکی میں بھی لڑے اور تری میں بھی، کبھی یورپ سے برسر پیکار ہوئے، کبھی افریقہ سے۔ ہم نے دنیا کے تمام بادشاہوں کا مقابلہ کیا اور ان کو ذیل کر کے توحید کا علم بلند کیا۔ 7واں بند۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر وقف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ ہم اگر جیتے تھے تو تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اور مرتے تھے تو تیرے نام کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے۔ ہم نے کبھی مال و دولت یا حکومت کے لیے جہاد نہیں کیا۔ اگر مسلمان مال و دولت کے تمنائی ہوتے تو بت شکنی کی بجائے بت فروشی کرتے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ محمود غزنوی بت شکن تھا، بت فروش نہ تھا۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ہم جب میدان جنگ میں سر سے کفن باندھ کر آتے تھے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مغلوب یا مرعوب نہیں کر سکتی تھی۔ کیا یہ تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جنگ مؤتہ میں 3000 مسلمانوں نے 1 لاکھ رومیوں کا مقابلہ کیا تھا؟ ہم اس قوم سے لڑنے کے لیے سر وقف رہتے تھے جو تجھ سے سرکشی کرتی تھی۔ زیر خنجر بھی ہم نے توحید کا پیغام دنیا کو سنایا۔ 9واں بند۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کرہ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا، قسطنطنیہ کو فتح کیا، بت خانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور کفار کے لشکر کاٹ کر رکھ دیے، ایران کے آتش کرہ کو ٹھنڈا کیا اور تیرے نام کو زندہ کیا۔ 10واں بند۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، منہ کے بل گر کر ہو اللہ احد کہتے تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ اور کس قوم نے تجھ سے محبت کی؟ کس قوم نے تیرے اور تیرے رسول کی عزت کے لیے اپنا خون پانی کی طرح بہایا؟ کس قوم کی تکبیروں سے دنیا میں توحید کا نور پھیلا؟ بتوں کے پوجنے والے کس قوم کی ہیبت سے لرزہ بر اندام رہتے تھے؟ 11واں بند۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ این جنگ کی حالت میں جس وقت نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہم قبلہ روح ہو کر تیری درگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، اور ہمارے مساوات کا یہ عالم تھا کہ اس وقت محمود و ایاز، آقا اور غلام سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ 12واں بند۔ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے،
دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم نے اس دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے نام کا ڈنکا بجا دیا، ہم نے ساری دنیا کو تیرا پیغام سنایا، اور تو جانتا ہے کہ ہم کو اس مقصد میں کبھی ناکامی نہیں ہوئی، ہم کسی قوم سے مرعوب نہیں ہوئے۔ خشکی کا تو ذکر ہی کیا ہے، ہم نے تو سمندر عبور کر کے تیرا پیغام دنیا کو سنایا، اور ہم عرب سے جو نکلے تو بحر ظلمات تک توحید کا پرچم اڑاتے چلے گئے۔ 13واں بند۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ ہم نے دنیا سے کفر کو مٹا دیا اور بنی آدم کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کیا، ہم نے تیرے کعبے کی حفاظت کی، اسے آباد کیا اور تیرے پاک کلام کو ہمیشہ سینے سے لگایا۔ اس کے باوجود تو ہم سے ناراض ہے اور تجھے ہم سے یہ شکایت ہے کہ ہم بے وفا ہیں۔ 14واں بند۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ہمارے علاوہ اس دنیا میں دوسری قومیں بھی آباد ہیں، ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، بے عمل بھی ہیں، باعمل بھی ہیں، اور بہت سے لوگ تیرے منکر بھی ہیں، اس کے باوجود تو ان پر مہربان ہے، لیکن مسلمان تیری نگاہ کرم سے محروم ہیں۔ 15واں بند۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے حریفان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ آج مسلمانوں کی پستی کی یہ حالت ہے کہ بت خانوں میں بت پرست خوشی کے لہجے میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت جلد صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے، اور ان کے بعد دنیا میں کوئی شخص نہ مکہ جائے گا اور نہ مدینہ، نہ دنیا میں کوئی قرآن کا نام لے گا۔ اے خدا، آج کافر ہم پر طنز کے تیر برسا رہے ہیں اور اسلام کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ کیا تجھے اپنی توحید کی بقا کا اب تک کوئی خیال نہیں ہے؟ کیا تو یہ پسند کرے گا کہ کفر اسلام پر غالب آ جائے؟ 16واں بند۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمانوں کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ مجھے یہ شکایت نہیں کہ غیر مسلم دولت مند کیوں ہیں، افسوس صرف یہ ہے کہ ان کو ساری نعمتیں حاصل ہیں، اور مسلمان سے صرف یہ وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ آخر یہ بات کیا ہے کہ اب تو ہم پر زمانہ سابق کی طرح مہربان نہیں ہے۔ 17واں بند۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے باب، رہروے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب، تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے۔ آج مسلمان سب قوم سے زیادہ مفلس اور نادار ہیں، حالانکہ تو قادر مطلق ہے اور تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اگر تو چاہے تو ریگستان کو سمندر میں تبدیل کر سکتا ہے۔ آج ہم غیروں کے تانے سن رہے ہیں، رسوا ہیں، نادار ہیں،
اے خدا، کیا مسلمان ہونے کا صلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں؟ 18واں بند۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اے خدا، اس وقت حالت یہ ہے کہ دنیا اور اس کی دولت تو اغیار کے قبضے میں ہے، مسلمان صرف خیالی دنیا میں رہتے ہیں، تیری دنیا پر انہیں کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے۔ اے خدا، ہم تو اس لیے دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ توحید قائم رہے اور تیرا نام زندہ رہے، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ مسلمانوں کے فنا ہو جانے کے بعد تیرا نام باقی رہے۔ نوٹ: اس میں اشارہ ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی طرف جو جنگ بدر کے موقع پر آپ کی زبان مبارک سے نکلے تھے کہ اے خدا، یہ مٹھی بھر جماعت آج فنا ہو گئی تو پھر تو قیامت تک نہ پوجا جا سکے گا۔ 19واں بند۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے وہ شاخ گئے وعدہ وعدہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اے خدا، آج یہ کیفیت ہے کہ مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، اور جو لوگ تیرے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں رفتہ رفتہ ختم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اگر تجھ سے محبت کی تو اس کا صلہ بھی انہیں مل گیا، انہوں نے تیرے نام پر سر کٹایا، تو نے ان سے جنت کا وعدہ کیا اور وہ ہنستے ہوئے رخصت ہو گئے، لیکن اب ان لوگوں سے تیری محفل خالی ہو چکی ہے۔ 20واں بند۔ درد لیلا بھی وہی، حیض کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی۔ پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شہداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی، اپنے شہداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی۔ اے خدا، اسلام کی خوبیاں بدستور موجود ہیں، مسلمانوں کی اسلام سے محبت بھی برقرار ہے، حج کعبہ کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری ہے، مسلمانوں کے جذبات عاشقی اسی طرح زندہ ہیں، اسلام کی دلکشی بھی بدستور قائم ہے، ہم بھی وہی ہیں جو تھے اور تو بھی وہی ہے جو تھا، پھر اس ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ 21واں بند۔ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس و قرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ اے خدا، تو ہی بتا، آخر ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ تجھ کو بھلا دیا، تیرے رسول کو فراموش کر دیا، بت پرستی اختیار کر لی، سرکار دو عالم سے محبت ترک کر دی، حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ اور حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی تقلید ترک کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اب بھی توحید کی آگ اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھتے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ کی طرح تیرے نام پر سختیاں جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ 22واں بند۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، جادۂ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔
یہ مانا کہ ہم عشق و محبت میں اسلاف یعنی انگلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہمارے اندر تسلیم و رضا یعنی اطاعت کا وہ رنگ بھی نہیں ہے جو ان بزرگوں میں پایا جاتا تھا، اور ہم اس حد تک اسلام کے پابند اور شریعت کے وفادار بھی نہیں، لیکن گستاخی معاف ہو، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں۔ 23واں بند۔ سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں تجھے یاد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں تجھے یاد نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام کا آفتاب کوہ فاراں کی چوٹیوں سے طلوع ہوا اور تو نے اس دنیا کو مائل کر دیا، چنانچہ ہزاروں لاکھوں آدمی اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل میں تیری محبت کی آگ روشن کر دی، چنانچہ ان بزرگوں نے اس آگ کی بدولت ایک دنیا کو اسلام کا گرویدہ بنا دیا۔ لیکن ہم بھی تو انہی مسلمانوں کی اولاد ہیں، پھر ہمارے اندر وہ آگ کیوں سرد ہو گئی ہے؟ 24واں بند۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، قیس دیوانائے نظارۂ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، اے خوشاں روز کے آئی او بسر ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ماباز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ماباز آئی۔ اب مسلمانوں میں عشق رسول کا وہ جذبہ نظر نہیں آتا، اب مسلمان اسلام پر دیوانہ وار نثار نہیں ہوتے، اب مسلمانوں کو اسلام سے وہ محبت باقی نہیں رہی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب نہ ہمارے اندر حوصلہ ہے اور نہ ہمت ہے۔ آخر یہ بات کیا ہے؟ کاش تو پھر ہم پر ایک نگاہ کرم کرے اور پھر ہماری محفل میں تشریف فرما ہو۔ 25واں بند۔ بادائے کا شاعر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جامع وقف نغمہ کوکو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمانے جگر سوزی دے، برق دیرینہ کو فرمانے جگر سوزی دے۔ اے خدا، آج یہ حالت ہے کہ اغیار عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان کی محفل عیش سے بہت دور سمٹے سمٹائے کچھ فاقہ مست مسلمان بھی بیٹھے ہیں اور تیری نگاہ کرم کی منتظر ہیں۔ اے خدا، تو ہم پر اپنا فضل نازل کر اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی آگ روشن کر دے۔ 26واں بند۔ قوم آوارہ اناتاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبلے بے پر کو مذاق پرواز، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے، طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ اے خدا، مسلمان قوم اپنی غلطی پر نادم ہے، اب پھر تیری طرف جھک رہی ہے۔ اگرچہ قوم بے پر اور بے زر ہے، لیکن اس میں پرواز یعنی ترقی کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ قوم یعنی باغ کے ہر پھل یعنی غنچے کے دل میں عشق رسول کا جذبہ کار فرما ہے۔ بس تیری ایک نگاہ کرم کی دیر ہے، مسلمان پھر دنیا میں غالب آ سکتے ہیں، مسلمان پھر تیری راہ میں سر کٹانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ پوری قوم یعنی طور تیری راہ میں سرفروشی کے لیے آمادہ ہے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے،
مرب مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، جوئے خون می چک از حضرت دیری نما، می تپد نالا بنشتر خدا سی نما، می تپد نالا بنشتر خدا سی نما۔ ہم جو کہ اس وقت بہت مفلس اور حقیر ہیں، پھر سلیمان کا ہم رتبہ بنا دے، ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ بھڑکا دے، ہم ہندی مسلمانوں کو جو نام کے مسلمان ہیں سچا مسلمان بنا دے۔ نوٹ: واضح ہو کہ ہند کے دیر نشینوں سے ہندو یا بت پرست مراد نہیں ہیں، بلکہ خود وہ مسلمان مراد ہیں جو عملی اعتبار سے ہندو یا بت پرست ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے ہمیشہ اپنی گفتگو میں یہی خیال ظاہر کیا کہ اگر ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں تو ساری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ اے خدا، آج ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہمارے دل حسرتوں کے خزانے بن گئے ہیں اور ان سے خون یعنی مایوسی کی نہریں جاری ہیں، یعنی ہم سراپا حسرت ہیں اور ہمارے سینوں میں سینکڑوں نشتر چھپے ہوئے ہیں اور ان سے نالا و فریاد کی صدائیں نکل رہی ہیں۔ یہاں شکوہ ختم ہو جاتا ہے۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ اب شاعر اپنے دل سے باتیں کرتا ہے کہ افسوس، مسلمانوں نے خود غیروں کو قوم کی کمزوریوں سے آگاہ کر دیا۔ میر جعفر اور میر صادق نے مسلمان ہو کر اسلام کو نقصان پہنچایا۔ ان غداروں اور منافقوں کی بدولت چمن برباد ہو گیا، سلطنت ختم ہو گئی، قوم غلام بن گئی اور اسلام کے شہدائی سن 1857 میں ایک ایک کر کے قوم پر نثار ہو گئے، یعنی زمزمہ پرداز چمن ڈالیوں سے اڑ گئے۔ بس سارے باغ میں ایک بلبل یعنی اقبال کی ذات رہ گئی ہے جو نغمہ پردازی کر رہی ہے، یعنی قوم کو بھار رہی ہے۔ اس کے سینے میں ابھی تک جذبات کی شدت موجود ہے۔ نوٹ: واضح ہو کہ یوں تو ساری نظمیں رمز و کنائیہ کی فراوانی ہیں، لیکن ان آخری 4 بندوں میں تو ساری گفتگو رمز اور کنایہ ہی کے پردوں میں کی ہے۔ طلباء کو واضح ہو کہ آئندہ اشعار میں کسی لفظ کے لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ 29واں بند: قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئی، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئی، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئی، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئی، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ اگرچہ قوم کے اکثر رہنماؤں نے خدمت قوم کی بجائے خدمت سرکار کو اپنا شعار بنا لیا، یعنی قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں ہو گئیں، اور لیڈروں کی اس خود غرضی اور ضمیر فروشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کے افراد تباہ ہو گئے، یعنی پھول کی پتیاں جھڑ کر پریشان ہو گئی، مسلمانوں کی تہذیب اور معاشرت سب ختم ہو گئی، یعنی باغ کی پرانی روشیں ویراں ہو گئی۔ واضح ہو کہ لفظ روش کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خوبصورت مگر تنگ راستہ جو باغ میں گلگشت کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس کے کنارے کنارے حسین پھول اگائے جاتے ہیں، اور دوسرا روش بمعنی طور طریقہ انداز جو کسی قوم کی خصوصیات کو واضح کرے۔ یہ لفظ یہاں بہت موزوں ہے، بعض آمدم بزر مطلب۔ مسلمانوں کے شاعر ملی سب ختم ہو گئے اور رفتہ رفتہ مسلمان علوم و فنون سے بے بہرا ہو گئے، یعنی ڈالیاں پیرہن سے بے بہرا ہو گئی۔ اس کے باوجود اقبال نے اپنی روش نہیں بدلی، وہ برابر قوم کو ترقی کا پیغام دیتا رہا۔ کاش قوم اس کے کلام کا مطالعہ کرتی اور اس کے کلام کو سمجھتی۔
کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ 30واں بند۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ چونکہ قوم مردہ ہو چکی ہے، یعنی احساس ملی سے عاری ہو چکی ہے، اسی لیے نہ جینے میں کوئی لطف ہے نہ مرنے میں کوئی مزہ ہے، بس دن رات خون جگر پیتا ہوں اور قوم کی بے حسی پر نوحہ خوانی کرتا رہتا ہوں۔ میرے سینے میں سینکڑوں جذبات اور سرہا خیالات ہیں جو ظہور کے لیے بیتاب ہیں، لیکن افسوس قوم میں ان کی قدرداں ہی موجود نہیں۔ اگر قوم کے دل میں ملت کا درد ہوتا تو وہ کسی درد مند کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ 31واں بند۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادئے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ اے خدا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے کلام میں ایسی تاثیر پیدا کر دے کہ مسلمانوں کے قلوب اس کے مطالعے سے متاثر ہو سکیں اور ان کے اندر احساس سے زیاں پیدا ہو جائے، تاکہ وہ تجھ سے دوبارہ پیمان وفا باندھ سکیں اور پھر اسلام اور قرآن کی محبت ان کے دل میں مؤذن ہو جائے۔ آمین۔ اگر میں نے اپنا پیغام شعر کی صورت میں پیش کیا ہے تو کیا مذائقہ ہے؟ پیغام کی روح تو قرآن سے ماخوذ ہے، یعنی عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری۔ اگر میں نے اردو زبان میں شاعری کی ہے تو کیا ہوا؟ مضامین اور خیالات تو اسلامی ہیں، یعنی نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے، روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے۔ دل ہے شب سوختہ، دل ہے شب سوختہ سوئے امید، دل ہے شب سوختہ سوئے امید، تو نداسی کہاں سے آتی ہے۔ کیا کہنے، سوال سوال۔ دل ہے شب سوختہ سوئے امید، تو نداسی کہاں سے آتی ہے۔ شوق میں عیش وصل کے ہنگام، شوق عرض کروں کہ شوق میں عیش وصل کے ہنگام، ناسپاسی کہاں سے آتی ہے۔ شوق میں عیش وصل کے ہنگام، ناسپاسی کہاں سے آتی ہے۔ شوق میں عیش وصل کے ہنگام، ناسپاسی کہاں سے آتی ہے۔ ایک زندان بے دلی اور شام، ایک زندان بے دلی اور شام، یہ سباسی کہاں سے آتی ہے۔ کیا کہنے، ایک کیا کہنے۔ زندان بے دلی اور شام، یہ سباسی کہاں سے آتی ہے، یہ سباسی کہاں سے آتی ہے۔ آخری شعر ہے کہ تو ہے پہلو میں، تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو، تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو، ہو کے باسی کہاں سے آتی ہے۔ کیا کہنے، تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو، تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو، ہو کے باسی کہاں سے آتی ہے۔ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے،
یہ اداسی کہاں سے آتی ہے. یہ غزل سنانا چاہ رہا تھا، دیکھوں ذرا، معاف کیجیے گا. عرض کیا کہ مجھے بھی فرمایا تھا میرے ایک دوست نے کہ میں غزل سناؤں. کیا فرمایا بھائی؟ میں عرض کرتا ہوں. سننا چاہتے ہیں. دل نے وفا کے نام پر مجھ سے فرمایا تھا، دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا. دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا. خود کو ہلاک کر لیا، خود کو فدا نہیں کیا. خود کو ہلاک کر لیا، خود کو فدا نہیں کیا. دل نے وفا کے نام پر، دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا. خود کو ہلاک کر لیا، خود کو فدا. تم سلیم آ گئے. خود کو ہلاک کر لیا، خود کو فدا نہیں کیا. جانے تیری نہیں کے ساتھ، جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کہ تھے. جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کہ تھے. میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا. جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کہ تھے. جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کہ تھے. میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا. میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا. کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی. کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی. تو نے تو ہم سے آج تک کوئی گلہ نہیں کیا. کیا کہنے. کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی. تو نے تو ہم سے آج تک کوئی گلہ نہیں کیا. تو نے تو ہم سے آج تک تو بھی کسی کے باب میں، تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً. علیم قمر یار کہ تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً. میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا. کیا کہنے. تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً. میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا. میں نے بھی ایک خیرہ سران شوق کا کوئی نہیں ہے جنبدار. خیرہ سران شوق کا کوئی نہیں ہے جنبدار. شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں کیا. کیا کہنے. شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں کیا. جو بھی ہو تم پر معترض اس کو یہی جواب دو. جو بھی ہو تم پر معترض، یونس یار کہ جو بھی ہو تم پر معترض اس کو یہی جواب دو. آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا. جو بھی ہو تم پر معترض اس کو یہی جواب دو. آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا. آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا. جس کو بھی شیخ و شاہ نے، جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار. جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار. ہم نے نہیں کیا وہ کام، ہاں بخدا نہیں کیا. جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار. ہم نے نہیں کیا وہ کام، ہاں بخدا نہیں کیا. ہاں بخدا نہیں کیا. آخری چرچ کروں کہ نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز. نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز. اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا. نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز. اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا. کیا کیا سنایا. جو ہاں تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً. میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا.
میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا. کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے. کیا کہنے؟ کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے. کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے. تیرے گلاب ترستے ہیں تیری خوشبو کو، تیرے گلاب ترستے ہیں تیری خوشبو کو. تیری سفید چمیلی تجھے بلاتی ہے. کیا کہنے؟ تیرے گلاب ترستے ہیں تیری خوشبو کو، تیری سفید چمیلی تجھے بلاتی ہے. کہ تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، کیا کہنے؟ تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی ہے. کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ تیرے بغیر سبحان مجھے اللہ. چین کیسے پڑتا ہے، میرے بغیر تجھے نیند کیسے